अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमने बात करनी है टर्की के हवाले से। आपको पता है हमारा महबूब मुल्क है, टर्की हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और टर्की के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, वो हमेशा बड़े अच्छे रहे हैं और उसकी एक हिस्टोरिक आपको पता है एक कॉनोटेशन भी है और उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आपको पता है कि टर्की से जब भी कोई खबर आती है, हमें अच्छी लगती है और टर्की के लोगों से हमें प्यार है, उन्हें हमसे प्यार है। तो हमने सोचा कि ज़रा टर्की के बारे में बात की जाए और टर्की की जब बात आती है तो उसमें हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फुरकान अहमद। डॉक्टर फुरकान हमीद बड़े अरसे से वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन है और उनका काम जो है मैं हमेशा जब भी उनसे बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आपको सलाम है कि आप एक पुल की तरह काम ये कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो रिश्ते हैं उनको उस्तवार करने में एक बहुत बड़ा किरदार है उनका। तो उनके साथ ही आज बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान टर्की रिलेशनशिप और ख़ास तौर पे उनकी एक जो खबर अभी उन्होंने हमें दी थी स्कॉलरशिप के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर फुरकान हमीद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। फुरकान भाई, आपका जब भी हम आपको देखते हैं हमें तुर्की याद आ जाता है और आपको जब देखते हैं तो तुर्की पाकिस्तान रिलेशनशिप याद आ जाता है और बहुत ही खुशी होती है आपको देख के। और जिस तरह आप तुर्की में रहते हुए आपने लैंग्वेज सीखी है और लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल की है, ये भी आपका खासा है। एक्चुअली ये देखा जाए, ये मेरे लिए भी एक एजाज़ है कि मैं किसी और मुल्क नहीं गया, टर्की आया हूँ और टर्की में पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत है कि जितनी इज्जत मुझे पाकिस्तान में खुद कभी नहीं मिली थी, जितनी इज्जत मुझे टर्की में मिल रही है। तो ये मेरे लिए एजाज़ है, खुशकिस्मती है मेरे लिए कि मैं यहाँ पर क़याम पज़ीर हूँ। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा फुरकान साहब, मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि रिसेंटली टर्किश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्कॉलरशिप के हवाले से। जी, जी। वो जो स्कॉलरशिप्स का एक पूरा एक पैराडाइम है, वो ज़रा हमें थोड़ा-सा समझा दें और उसमें पाकिस्तानीज़ जो हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तानीज़ के लिए क्या-क्या चांसेज़ हैं और कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को? एक्चुअली देखा जाए, सबसे पहले तो ये बता दें, ये टर्किश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की अलग है, वो मजीद आगे आगे किसी ने भी अप्लाई करना होगा, वो अपना टाइम टेबल शेड्यूल वगैरह जो है वो जारी करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त जो है, क्योंकि टर्किश गवर्नमेंट ने जो है इनका इदारा है, उसने YTB उसको कहते हैं, YTB, उसने अपना जो है अनाउंस कर दिया है कि 10 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो है इसकी डेट है, फाइनल 20 फरवरी की फाइनल डेट है। 10 जनवरी से शुरू हुआ, 20 फरवरी तक ये सिलसिला जारी रहेगा। एप्लीकेशन दरख्वास्त जमा करवाने का ऑनलाइन मैं सबसे, अपने जितने भी मेरे साथी या देख रहे होंगे, उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि पहले एक दिन अच्छी तरह उसका वर्कआउट करें, आप होमवर्क करें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखें, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पे, जहां पर भी मौजूद है, आप उनको एक दफा फाइनल शक्ल दे दें कि वो तैयार हैं, देख लें, चेक कर लें, और उसके बाद जो है वो उस पे ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फिल करना शुरू करें। जब आपके पेपर्स तैयार होंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप पेपर्स नहीं है, अच्छा मैंने ऑनलाइन शुरू कर दिया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए पहले अपनी डॉक्यूमेंट, जो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, उनको टेस्ट करवा के, उनकी टेस्टेशन हुई हो, उनकी स्टम्प वगैरह लगी हो, उनकी कॉपी वगैरह जो भी नकूल वगैरह होंगी वो अपने पास रखें। USB पे रख सकते हैं या अपने डेस्कटॉप पर रख सकते हैं, ताकि तैयार है, ऑनलाइन जो है आप उसको अटैच कर सके। ये करने के बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको फिल करना, फॉर्म को जो है उनका ऑनलाइन फिल करना शुरू कर दे। फॉर्म फिल करेंगे, ये देखिए आपके पाकिस्तानियों के लिए 3-4 तरह की स्कॉलरशिप है। पहली स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट से मेरी मुराद ये है कि जो ये ग्रेजुएशन, नो जिसे हम नॉर्मल ग्रेजुएशन कहते हैं, यानी BA के बाद जो है, ये आगे जिस जिस चीज में अपनी ग्रेजुएशन करनी हो, इंजीनियर बनना हो, कुछ भी करना हो, आपने डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, डॉक्टर्स के लिए 5 साल का कोर्स है, जबकि बाकियों के लिए 4 साल का होता है। तो वो आप अंडर ग्रेजुएट बनने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपके FA, FSc और A लेवल के सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास तैयार होने चाहिए, उनकी टेस्टेशन हुई होनी चाहिए। अगर वो आपके पास असली हैं तो ज्यादा बेहतर है, साथ रखें। उसकी अगर कॉपी वगैरह है वो भी साथ, ये आपको लाजमी तौर पर। उसके बाद आपकी अपनी फोटो जो है, जो चेहरे, अपनी फोटो जिसे हम पासपोर्ट साइज की फोटो कहते हैं, वो साथ रखें। बाकी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो मार्कशीट्स हैं, डिटेल मार्क्स जिसे कहते हैं, वो भी आपने साथ रखें, डेस्कटॉप पर रखें, ताकि आपको फॉर्म फिल करते हो ये सारा कुछ हो जाए। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ये अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं, ये नॉर्मल। उसके बाद आपके वो इसके लिए ये
یہ بتاتا چلوں کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے مارکس جو چاہیے ہو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 70% مارکس چاہیے ہوں گے. 70% مارکس آپ کے اوپر ہیں, اس کے لیے آپ 70% مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ 70% سے نیچے مارکس ہیں تو پھر آپ اپلائی نہ کریں, کیونکہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا. جو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چانس اتنے اسٹوڈنٹس اپلائی نہ کریں, لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا, کیونکہ یہ پاکستانیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے, مقابلہ بڑا سخت ہے. تو اس لیے 70% سے جو زیادہ ہوں گے وہی جو ہے وہ اس میں ایڈمیشن کوالیفائی کر سکے گا. اور علاوہ جو یہ میں بات کر رہا ہوں یہ انڈر گریجویٹ پروگرام کی بات کر رہا ہوں. اب آتے ہیں ماسٹر کی طرف. ماسٹر پروگرام کے لیے بھی اگر آپ ماسٹر کرنا چاہتے ہیں ٹرکی میں کسی بھی فیلڈ میں کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی یہ ترکی بورسلر دیا گیا ہے. وہ اسی جگہ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے. وہ اس کا www.turkiyebursary.gov.tr اگر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو بڑی اچھا ہوگا, تاکہ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو ڈائریکٹ وہاں کسی. اور میں ایک چیز آپ پاکستانی اخبارات میں آج کل یہ چیز آپ بھی واضح کر دیں, پاکستانی اخبارات میں بڑے اشتہارات آ رہے ہیں کہ ترکی کے لیے اپلائی کریں, وہ ہمیں آپ $4,000 دیں, $3,000 دیں, ہم آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن دلوائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ اس چکر میں کسی صورت بھی نہ پڑے. یہ آپ کو ڈائریکٹ جب آپ کو دے رہے ہیں, ایڈریس دے رہے ہیں, ویب سائٹ دے رہے ہیں, آن لائن آپ خود ڈائریکٹلی کریں آپ. ہاں آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا, آپ کو فری ہے سارا کچھ بھی. آپ ایک بار کریں, 2 بار کریں, اپلائی کریں, آپ کو کچھ بھی دینا نہیں پڑے گا. ہاں یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں ان سے ذرا بچیں آپ. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نوسر کیوں انہوں نے یہ پاکستانی اخبارات میں دیکھ رہا تھا کہ $5,000 دیں, $4,000 دیں, یہ آپ کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بالکل فری ہے, آپ کے لیے سب کے لیے فری ہے. اگر آپ کے پاس 70% مارکس ہیں, باقی سارا کچھ ڈیٹ شیٹ سب کچھ آپ کے پاس ڈیٹیل مارکس وغیرہ ہے, آپ اگر اس پہ میرٹ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ میں آپ کر رہا تھا بات ماسٹر کی, ایم اے وغیرہ یا ایم ایس سی وغیرہ, اس کے لیے بھی وہی کرائٹیریا جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. یعنی ہاں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو 75% جو ہے وہ کرنا پڑے گا, اپلائی کر رہے ہیں. میرٹ جو ہے 75% ہے. باقی آپ کو اسی طرح آپ کی گریجویشن کے اٹیسٹیشن کرانی پڑے گی, آپ کے اوریجنل سرٹیفکیٹس ہونے چاہیے, جو بھی آپ کی ڈیٹیل مارکس ہونی چاہیے, جو بھی سرٹیفکیٹس آپ نے تصدیق شدہ وہ سب کچھ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے پی ایچ ڈی کے لیے بھی جو ہے وہ 75% مارکس ہی ہیں. اور ہاں 75% جیسے ماسٹر ہے اسی طرح جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا بھی وہی ہے. البتہ 75% اور باقی جو ہے ان کو جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ اس میں سرٹیفکیٹس وغیرہ ہوں گے, ڈیٹیلز ہوں گی, گریجویشن ہو چکی ہوگی, ماسٹر کی ہوگی تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکیں گے. اگر ماسٹر نہیں کی ہوگی تو آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. ہاں البتہ ایک اسکالرشپ ہے جو چوتھی اسکالرشپ جسے ہم کہہ رہے ہیں, وہ شارٹ ٹرم اسکالرشپ ہوتی ہے. وہ 6 مہینے سے لے کر 8 مہینے سال تک بھی ہو سکتی ہے. اس میں تھوڑے سے پیسے, ہاں یہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ تک بتاتا چاہوں, بھول گیا ہوں. یہ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ہر طرح کا خرچہ دیا جائے گا, آپ کا رہنے سہنے کی سہولت, اسٹائپنڈ جس کو کہتے ہیں, اسٹائپنڈ جو ہے وہ آپ کو 800 ٹرکش لیرہ ملے گی. پلس آپ کو جو ملا ہے ٹیوشن فیس جو ہے وہ گورنمنٹ خود ہی ادا کرے گی آپ کی. یہ آپ کو جیب خرچ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ 800 ٹرکش لیرہ وہ جیب خرچ ہوگا. آپ کو رہنے کی رہائش کی جو جگہ ہوگی وہ ٹرکش گورنمنٹ دے گی. آپ کو جو ٹیوشن فیس ہوگی ٹرکش گورنمنٹ دے گی. ہیلتھ یا انشورنس جو ہوگی وہ ٹرکی گورنمنٹ کی طرف سے کروائی جائے گی. یہ سب کچھ آپ کی صرف جیب میں وہ دیں گے کہ یہ 800 لیرہ لے لیں گے, باقی جو خرچہ ورچہ ہے وہ اس کے لیے ہے. اسی طرح جو ہے وہ 1600 جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے 1600 ہے, 800 اس کے لیے انڈر گریجویٹ اور 1600 ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے. اور جو ہے 2000 ٹرکش لیرہ جو ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں شارٹ ٹرم جو ریسرچ اسکالرشپ جس کا کہا جاتا ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے. وہ 8 مہینے سے 6 مہینے سے اتنا وہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ پرپوزل دیتے ہیں کہ میں اسکالرشپ میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوں, میں مزید جو ہے ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, وہ اس کے لیے آپ کوالیفائی کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو سرٹیفکیٹس وغیرہ جو جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے بارے میں پوری آپ کو پرپوزل تیار کر کے دینی پڑتی ہیں. البتہ وہاں آپ کی اسکالرشپ ذرا زیادہ ہے, 1600 نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو 2000 ٹرکش لیرہ ملتا ہے, لیکن آپ کی ڈیوریشن یہاں پر کم ہوتی ہے. ہاں پی ایچ ڈی کے لیے یہ ہے کہ پی ایچ ڈی آپ کے لیے کم از کم جو ہے وہ 3 سے 5 سال کا عرصہ لگتا ہے. وہ یہ آپ کی مرضی 3 سال میں مکمل کریں, لیکن گورنمنٹ آپ کو پورا جب تک آپ پورا نہیں کر لیں گے آپ کو اسکالرشپ دیتی رہے گی, پاس ہوں گے دیتی رہے گی. پلس آپ کو ایک چیز اور میں چھوڑ گیا ہوں, پلس آپ کو ٹکٹ دے گی ٹرکی گورنمنٹ. جہاں سے بھی پاکستان سے آپ ٹرکی اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ٹکٹ جو ہے آنے کی, اور جب
کورس مکمل ہو جائے گا، یعنی آپ کو 2 سال کا کورس ہے یا 3 سال کا کورس ہے، گریجویٹ کے لیے 4 سال کا ہوگا، ماسٹر کے لیے 2 سال یا 3 سال کا ہو سکتا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے 3 سال سے 5 سال کا ہو سکتا ہے، وہ مکمل کرنے کے بعد واپسی کی بھی ٹکٹ جو ہے ٹرکش گورنمنٹ ہی دے گی. یہ سارا فیسلٹیز جو ہے. اچھا ایک چیز یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت اگر آپ پڑھیں تو یہ اسپیلنگز وغیرہ اس کے ٹھیک ہیں جی؟ www.turkiyebersenari.gov.tr. بہت اچھا کیے جی. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو لوگ ہمارے سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے یہ ایگزیکٹ اس کے اسپیلنگز ہیں، اس کو اسی طرح کاپی کر لیں اور اسی طرح اپلائی کریں. کسی ایجنٹ کے تھرو کسی اور نوسر باز کے ہاں پھنسنے کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا. آپ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں اسی طرح آپ یہ اس کو اپلائی کریں وداؤٹ اینی فی. یہ کوئی آپ کی فی نہیں لگے گی، کچھ بھی آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ جو رہائش وغیرہ ہے وہاں پہ وہ ایزیلی مل جائے گی اور اس کے پیسے کون دے گا؟ ہاں وہی میں نے بتا رہا ہوں، وہ بھی گورنمنٹ ہی. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کھانا پینا ناشتے سے لے کر کھانے، دوپہر کا کھانا جو یونیورسٹی میں ہوتا ہے وہ آپ سے معمولی قسم کے ٹوکن بھی دیتے ہیں، چارجز لیتے ہیں، لیکن صبح کا ناشتہ آپ کا فری ہوتا ہے گورنمنٹ. اور ہاسٹل میں ہاسٹل اگر آپ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، اگر دیکھیں پی ایچ ڈی کے لیے ایک علیحدہ کمرہ ہوتا ہے، ماسٹر کے لیے دو اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، گریجویٹ کے لیے 3-4 اسٹوڈنٹس کا ایک کمرہ ہوتا ہے نارمل کام. وہ گورنمنٹ ہی کی طرف سے اس کی ساری پیمنٹ وغیرہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہی کی طرف سے کی جاتا ہے. یہ سرکاری طور پر میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 800 لیرہ جو ہے وہ آپ کی جیب میں جاتا ہے. ٹیوشن فیس جو ہے وہ بھی ٹرکی گورنمنٹ دے گی. آپ کا رہائش کا سارا بندوبست ٹرکی گورنمنٹ کرے گی. یعنی وہ جو 800 لیرہ ہے وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو کھانا وانا کھانا، وہ آپ کا یہ خرچ ہے. وہ کھانے کا صرف یہ کہ آپ کو دوپہر کا کھانا تو معمولی قسم کا، جب یونیورسٹی میں کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو معمولی قسم کا چارجز ایز اے ٹوکن کے طور پر دینا پڑتا ہے. تو اس میں 800 لیرے میں سے تھوڑا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. البتہ ناشتے میں آپ کو کچھ نہیں دینا پڑتا اور رات کے کھانے کو بھی کچھ نہیں دینا پڑتا. یہ معمولی تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اس میں بھی ٹوکن کے لحاظ سے، یونیورسٹیوں کے لحاظ سے یہ تھوڑا سا. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ذرا بتا دیں کہ نارملی ہماری جو بچیاں ہیں وہ اس بات میں جب دیکھیں کہ باہر جانا پڑے گا تو وہ شاید اس طرح اپلائی نہیں کرتی ہیں، تو کیا ہماری بچیوں کو بھی اپلائی کرنا چاہیے؟ ہاں جی میں دیکھا ٹرکی کے ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ٹرکی میں جتنے بھی مسلم ممالک ان کو ہر طرح کی فیسلٹی دی جاتی ہے. وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے نماز پڑھ سکتی ہیں، عبادت کرنا چاہتی ہے عبادت کر سکتی ہے. ان کے لیے کمرے علیحدہ ہیں سارا. ہر یونیورسٹی کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے، ہر ہاسٹل کے اندر بھی ایک مسجد کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان کو کسی قسم کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا پاکستانی لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں سے اب زیادہ آگے نکل چکی ہیں. وہ زیادہ طالبات جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں اپلائی کر رہی ہیں. پیچھے 2-3 سالوں سے طالبات کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. طالبات سے میں یہی کروں گا کہ وہ لازمی طور پر اپلائی کریں کیونکہ ان کے چانسز زیادہ ہیں. یہاں پر یہ بتا دوں کہ پاکستانیوں کے چانسز کیوں زیادہ باقی ممالک کی نسبت. دیکھیں سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آتے ہیں ان کی انگلش اتنے سٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی. ایسٹرن یورپ سے جو لوگ آتے ہیں ان کی انگلش اتنی سٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی. لیکن پاکستان اور انڈیا ایسے دو ممالک ہیں، انڈیا کو اتنی پریفرنس نہیں دیتے، پریفرنس پاکستانیوں کو دیتے ہیں. لیکن میں انگلش کی نالج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پاکستانیوں کی گرامر، پاکستانیوں کی ریٹن انگلش جو ہے وہ زبردست ہوتی ہے. اس لیے پاکستانی جو باقی نیشن سے زیادہ اوپر آ جاتے ہیں، اس لیے ان کی اسکالرشپ ان کو زیادہ. اور اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے اسکالرشپس ہیں؟ ہاں یہ تقریباً ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں پچھلے سال تقریباً 1.5 لاکھ اسکالرشپ ٹرکش گورنمنٹ نے دیے تھے. اب پاکستان کا کوٹا کتنا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور باقی ممالک کا کتنا ہے یہ میں بتا رہا ہوں. پاکستانیوں کا زیادہ کوٹا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے بڑھتا چلا جائے پاکستانیوں کی جو ہے وہ انگلش بہتر ہونے کی وجہ سے اس سال جو ہے 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ جو ہے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جائے گی، یہ اعلان کیا گیا ہے. اچھا ایک اور چیز ذرا بتائیں کہ جو ٹرکش یونیورسٹیز ہیں ان کی اگر گریڈنگ دیکھی جائے تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ کافی اچھی گریڈنگ ہے ان کی، تاکہ اگر پاکستان سے اگر کوئی لوگ جاتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہو کہ ہماری یہاں سے بہتر ایجوکیشن وہاں پہ ہو سکتی ہے. ہاں جی ہمیں بتا دوں، دیکھیں کہ جو ہے بلکنز یونیورسٹی ہے وہ ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں آتی ہے. بلکنز کی بات کر رہا ہوں. ہاں اور جو ہے باسفورس یونیورسٹی ہے وہ بھی تقریباً 100 کے قریب، 110 ہے یا 120 ہے، وہ بھی آتی ہے. میڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی بھی اسی طرح. حاجی طیپے بھی 5 سے لے کے 10 یونیورسٹیوں کا سٹینڈرڈ، جو پہلی 500 یونیورسٹیوں میں ٹرکی کی یونیورسٹیاں شامل ہیں، یہ بتا رہا ہوں آپ کو.
اور ہاں ایک چیز میں آپ بھول گیا تھا کہنا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ ٹرکش یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں انگلش میڈیم میں اگر ان کو داخلہ نہیں ملتا، کیونکہ یہ بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ جو کوٹا جو ہے فل ہو چکا ہوتا ہے، وہ آپ اس کے لیے ٹرکش میں بھی کر سکتے ہیں. اور ٹرکی فار ایگزامپل اگر آپ کا 4 سال کا کورس ہے تو آپ کو 5 سال کر دیتے ہیں ایکسٹرا، آپ کو 1 سال مزید دیتے ہیں کہ آپ ٹرکش لینگویج سیکھ لیں. وہ لینگویج کورسز جو ہے وہ بھی ٹرکش گورنمنٹ ہی کرواتی ہے. وہ اس میں بھی آپ کو کچھ نہیں دینا پڑتا، آپ کی جیب سے کچھ خرچہ نہیں ہوتا. اس وقت بھی آپ کو 800 لیرے جو ہیں وہ آپ کو جیب ہی میں جاتے ہیں. باقی جو کچھ بھی رہنے سہنے کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایکسٹرا لینگویج کی وجہ سے آپ کو 1 سال دے دیا جاتا ہے. اچھا، یہ لینگویج کی جو آپ نے بات کی اس میں ایک اور کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو اسکالرشپس ہیں یہ انگلش کے لیے ہیں، ان میں آپ کو جا کے فوراً ٹرکش نہیں سیکھنی پڑے گی. Is that right? انگلش کے لیے بھی ہے، ٹرکش کے لیے بھی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز کلیئر ہو جائے. دیکھیں آپ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں تو میرٹ کے لحاظ سے آئیں گے، ظاہر ہے میرٹ کے لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں بلکن یونیورسٹی ہے، حاجی طیب یونیورسٹی ہے، میٹر یونیورسٹی، میڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے، باسفور یونیورسٹی ہے. تو اس میں ٹاپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ انگلش میڈیم یونیورسٹی ہیں، یہ اس میں لے لیا جائے گا ان کو. لیکن جن کے میرٹ پہ نہیں آئیں گے، نیچے ہوں گا، میرٹ سے کم ہوگا ان کا، فار ایگزامپل جو بلکین پہ اپلائی کرتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے 90% کے قریب مارکس ہوں. اگر فار ایگزامپل آپ کا 70% ہو وہ آپ کو آفر دیں گے کہ آپ کو ہم ٹرکش یونیورسٹیوں میں دے رہے ہیں ایڈمیشن، اس کے لیے کوکٹ. تو وہ لینگویج کورس جو ہوگا وہ ٹرکش گورنمنٹ ہی کروائے گی آپ کو. گڈ. اچھا، اور ایک چیز جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ لوگ سمجھتے ہیں وہ ہے انشورنس. تو انشورنس کے حوالے سے بھی کچھ انتظامات کیے گئے ہیں؟ ہاں جی ہاں، ہیلتھ انشورنس جو ہے دیکھیں آپ جب ٹرکی پہنچ جاتے ہیں تو یہ ٹرکی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کا جو ہے سارا صحت کا خیال رکھے، آپ کا سارا خیال رکھا جائے. جو کچھ بھی اب یہ کووڈ-19 کے سلسلے میں جو ہوگا آپ کو فیسلٹیز جو دی جائیں گی وہ ٹرکش گورنمنٹ ہی کی طرف سے دی جائیں گی. اس لیے ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ ٹرکش گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اچھا، دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ خدا نخواستہ رہ جائیں گے تو ان کے لیے یہ آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اپلائی کر لیں. ہاں جی، یہ میں یہی کہہ رہا تھا. ابھی دیکھیے ابھی گورنمنٹ کے اداروں گورنمنٹ نے اعلان کیا یونیورسٹیوں کے لیے یہ گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ دی جائے. پلس جو ہے آپ پرائیویٹ سطح پر بھی ٹرکی کی یونیورسٹیوں میں اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ابھی آج کل وہ بھی شروع کرنے والے ہیں. وہ ٹرکی کی گورنمنٹ جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں اس کی لسٹ لے لیں، اس میں جا کے گوگل میں جا کے سرچ کریں اور اس میں آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس انگلش میڈیم یونیورسٹیاں بھی ہیں اور ٹرکش میڈیم یونیورسٹیاں بھی، جس کے لیے بھی آپ کوالیفائی کریں گے وہ بھی آپ کو اسکالرشپ دیتی ہیں، فل اسکالرشپ دیتی ہیں، ہاف اسکالرشپ دیتی ہیں اور 25% اسکالرشپ دیتی ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. میرٹ کے لحاظ سے وہ آپ کو دیتے ہیں. کئی یونیورسٹی جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں آپ کو اگر گریڈ اچھا اے گریڈ ہے تو آپ کو فل اسکالرشپ بھی دیتی ہیں. جی یہ تو بڑی اچھی آپشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ضرور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بہتر مستقبل کے لیے، اور ظاہر ہے کہ جو ٹرکش یونیورسٹیوں کا اسٹینڈرڈ ہوگا وہ یورپ سے کم نہیں ہوگا، اور یورپ کے لیول کی اگر آپ کو ایجوکیشن مل جاتی ہے اور اسکالرشپ پہ مل جاتی ہے تو اس سے بڑی اچھی آپشن کیا ہو سکتی ہے. اور یہ مجھے یہ بھی یاد ہے ڈاکٹر صاحب، ذرا مجھے تصحیح کیجیے گا کہ ایک زمانے میں ٹرکی اور پاکستان کا آپس میں ایجوکیشنل ایکسچینج بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، بلکہ ٹرکی کے لوگ بہت آتے تھے پاکستان میں پڑھنے کے لیے. یاد ہے نا آپ کو؟ جی، میں نے یہ کالم میں پچھلے دنوں جنگ اخبار میں لکھا کہ ایک دور تھا کہ ٹرکی کے اسٹوڈنٹ، ٹرکی اور مڈل ایسٹ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے انگلش پڑھنے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے پاکستان یہ 70s تک ایسے ہی تھا. وہ دنیا جہاں سے پاکستانی پڑھنے کے لیے آیا کرتے. یہ میں آپ کو بتا رہا ترکی کے جو پارلیمنٹ میں کئی اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ پاکستانی سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ میں نے نام بھی لکھے تھے، برہان کھایا ترک ہے، علی شہین ہے، اور انادولو نیوز ایجنسی میں جو بھی اعلیٰ وہ اوپر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ سب ہی کے سب جو ہے وہ پاکستان ہی سے پڑھے لکھے. لیکن بدقسمتی سے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ الٹا دور شروع ہو گیا. اب لوگ جو ہیں پاکستان سے ٹرکی آ رہے. ایک زمانہ تھا 60-70 کا زمانہ تھا، لوگ مڈل ایسٹ سے، ایران سے، ٹرکی سے پاکستان پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. یہ اور ہمارے چراغوں میں پھر روشنی نہ رہی. ہاں جی، وہ یہ ٹرکی کا مہتر بینڈ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مہتر بینڈ وہ جب مارچ کرتا ہے تو 1 قدم آگے بڑھتا ہے، 2 قدم پیچھے چلتا ہے. تو پاکستان کا بھی یہی حال ہوا. پاکستان آگے 1 قدم تو بڑھ گیا تھا لیکن پیچھے جا رہا ہے. یہ پرابلم. اچھا، ایک آخر میں ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں وہ یہ کہ پاکستان کی اور ترکی کی جو دفاعی معاملات میں آپس میں انگیجمنٹ ہو رہی ہے، بہت زیادہ آپس میں کام ہو رہا ہے. ابھی ریسنٹلی فریگیٹس کی بھی بات ہو رہی ہے.
تو جی اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر دیں تاکہ ایک اچھے نوٹ کے اوپر ہم اس پروگرام کو ختم کر سکیں. ہاں جی، دیکھا جائے اگر پاکستان کے اور ترکی کے تعلقات جسے کہہ سکتے ہیں کہ واقعی بڑے گہرے تعاون ہو رہا ہے، وہ صرف میرا خیال ہے ڈیفنس فیلڈ ہی میں ہو رہا ہے. باقی شعبوں میں اتنا وہ 800 ملین کے قریب جو ہے وہ تجارت ہے، لیکن ڈیفنس میں پاکستان اور ٹرکی جو ہے صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کوآپریشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے تجربات سے بھی فائدہ اٹھا رہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی ٹینک تیار ہوتے رہے ہیں، پاکستان میں بھی باقی جو اسلحہ وغیرہ واہ میں فیکٹری ہے پاکستان سے بہت کچھ انہوں نے حاصل کیا. ٹرکی نے، آپ کو یاد ہوگا 70s میں پاکستان ہی نے ترکی کو جو بھی اسلحہ وغیرہ جب یورپی یونین نے اور امریکہ نے ٹرکی پر پابندیاں لگائی. کر دی تھی، تو پھر پاکستان ہی ایک ایسا ملک تھا جو ٹرکی کی مدد کو دھوڑا تھا، اور پاکستان نے ان کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ان کی اسلحے کی مدد کی تھی. آپ نے سائپرس کا دیکھا ہوگا، سائپرس کی وار جب ہوئی تو پاکستان نے ٹرکی کی مکمل حمایت کی تھی اور اپنے جہاز بھی بھجوائے تھے، ایئر فورس کے جہاز بھی یہاں پہ آئے تھے، پاکستان بڑی مدد کی. اب جو ہے دیکھا جائے ٹرکی بہت آگے نکل چکا ڈرون کے لحاظ سے، پاکستان بھی ڈرون میں آ گیا. اب یہ فریگیٹ وغیرہ جو بن رہی ہیں ٹرکی بنا رہا، پاکستان کے لیے بنا رہا، بڑی زبردست جدید قسم کی بن رہی. 2 دن پہلے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے بیلجیم کے نام سے جو ہے فریگیٹ جو ہے تیار کر کے اس کو ویلڈنگ کا افتتاح کر دیے. اب جو ہے وہ انشاءاللہ 6 ماہ کے اندر پاکستان کو تیار ہو گئے، وہ مل جائے گی. اس کے علاوہ ڈرونز میں ہیں، باقی اسلحہ سازی میں بڑا کام جاری ہے. وہ مزید جو ہے یہ دونوں ممالک جسے کہا جا سکتا ہے کہ تعاون کا سلسلہ جو ہے اسی فیلڈ میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے، باقی فیلڈ میں اتنا نہیں، تجارت میں اتنا، ٹریڈ میں اتنا نہیں ہے. یہ جو آپ نے تجارت کی بات کی ہے، یہ تجارت میں اتنی کمی کیوں ہے اور اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس میں ایکچولی دیکھا جائے تھوڑی سی جو ہے، اب یہ دیکھیں، اب یہ اچھا کیا آپ نے کویسچن کر دی. یہ اب آپ کارگو ٹرین سروس شروع کر رہے ہیں پاکستان، ایران اور ٹرکی. ہاں، یہ تقریباً میرا 15 دن کا سفر ہوا کرے گا، کیونکہ شپ کے ذریعے تقریباً 2 مہینے سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور اس میں بڑا خرچہ بھی بہت آتا ہے. وہ سر جو کچھ ٹیکسٹائل کے، پاکستان میں بھی ٹیکسٹائل ہے، ٹرکی میں بھی ٹیکسٹائل ہے، یہ چکر ہے. ٹرکی خیر الیکٹرونک میں بہت آگے چلا گیا، الیکٹرونک سے پاکستان کو بھجوانا بڑا مشکل، شپ کے لیے بڑا خرچہ ورچہ آ رہا تھا. اب ہو سکتا ہے جب یہ کارگو ٹرین شروع ہو جائے گی، پھر آپ کو ویجیٹیبل، فروٹس، باقی چیزیں بھی جو ہے بھجوائی جائے ٹرکی سے پاکستان، پاکستان سے ٹرکی. مثلا سرجیکل انسٹرومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ پہلے، اب ہو سکتا ہے کارگو ٹرین کے ذریعے مزید جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. کئی فیلڈ ایسے ہیں جو پاکستان ابھی تک ٹرکی نہیں پہنچا سکتے، ان فیلڈ میں بھی جو ہے تعاون ہو سکتا ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ پاکستان کے ساتھ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ کئی چیزیں جو ہیں ہم دونوں، ٹرکی بھی وہی چیزیں پیدا کرتا ہے جو پاکستان کر رہا ہے، تو کھیلوں کا سامان میں ہم لوگ آگے جا سکتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ٹرکی میں نہیں ہیں وہ پاکستان آگے جو ہے امپورٹ ٹرکی کو کر سکتا ہے. اس فیلڈ میں لوگوں کے لیے بڑے ایکچولی لوگوں میں اب شعور آیا شروع ہوا کہ ہم باہر بھی، دنیا سے باہر بھی جا سکتے ہیں. جب یہ ٹرین شروع ہو جائے گی تو میرا خیال ہے اس سے تھوڑا بہت بھی طور پہ فرق پڑے گا. انشاءاللہ بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرا فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیچرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.